अस्सलाम वालेकुम, मैं रक्षंदा कुरैशी एक बार फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आज मैं जिस मौज़ू के साथ आप लोगों के सामने हूँ वो है क्लास रूम में जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें किस तरह से पहचाना जाए और उनकी सलाहियतों को किस तरह से उजागर किया जाए। ये जैसे कि हम सब जितने भी टीचर्स हैं वो सब अच्छी तरह जानती हैं कि जब एक नया सेशन शुरू होता है किसी भी स्कूल में, तो होता ये है कि नए बच्चे आते हैं और नए स्टूडेंट्स आते हैं। आप सबको उनको देखने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि ये जांचने में कि इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ज़हनी तौर पर या अपनी सलाहियतों में थोड़ा सा पीछे हैं। और आप सब लोग जानते हैं हर टीचर को इस बात का सामना करना पड़ता है कि क्लास के अंदर कभी भी एक जैसे बच्चे नहीं होते। ये हमारे स्कूलों का एक रूल है कि हम मिक्स एबिलिटी बच्चे जो है वो अपने क्लासों के अंदर रखते हैं। तो ये वाली मुश्किल हम सबको आती है कि जब हम क्लास के अंदर कोई भी लेक्चर देते हैं, कोई भी लेसन पढ़ाने जाते हैं, शुरू करते हैं, तो होता ये है कि तमाम बच्चे उस लेसन को उस तरीके से नहीं ग्रैब कर सकते जैसे कि नहीं ग्रास्प करते जिस तरह कि एक इंटेलिजेंट बच्चा कर रहा है, एक अबव एवरेज बच्चा कर रहा है या एवरेज बच्चा कर रहा है। हमारी क्लासों में हमेशा 3 किस्म के बच्चे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इतने अरसे से आप टीचिंग अगर आप कर रहे हो तो, कि अबव एवरेज बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं और बिलो एवरेज बच्चे होते हैं। तो जो अबव एवरेज बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छा क्लास में परफॉर्म करते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं वो भी क्लास में ठीक परफॉर्म करते हैं, लेकिन उस वक्त टीचर को मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब एक बिलो एवरेज बच्चा क्लास के अंदर होता है और आपका जो लेसन है उसको उस तरह समझ में नहीं आता जिस तरह से बाकी बच्चे आपके लेसन को समझ रहे होते हैं। तो उन मुश्किलात जो मुश्किलात उस सिलसिले में आप लोगों को होती हैं, आज हम उन मुश्किलात के ऊपर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बल्कि मैं चाहूँगी कि जो टीचर्स हैं अगर इस वक्त देख रहे हैं मुझको, तो वो जो अपने इस सिलसिले में कुछ सवालात हों उनके जहन में, तो वो सवालात आप लोग ज़रूर करें ताकि हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकें। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा डिस्कशन जो है वो इस तरह से बड़ा फ़ायदेमंद रहता है कि उससे कुछ निकात आपके ऐसे होते हैं जो जिनका जवाब मैं दे पाती हूँ, और कुछ निकात ऐसे होते हैं जो मैं आपसे कुछ आपके एक्सपीरियंसेस से सीखती हूँ। तो ज़ाहिर है वो भी मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि जब आगे मैं बात करूँगी किसी और से बात करती हूँ तो आपका जो एक्सपीरियंस है जिससे मैंने सीखा है तो मैं उसको भी अपनी बातचीत में शामिल करती हूँ। और आज भी जो मैं बातें कर रही हूँ तो यकीनन बहुत सारे लोगों से बातचीत का नतीजा है जो आज मैं आप लोगों के सामने ये बातचीत करने के लिए बैठी हुई हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहला जो एक चैलेंज है वो ये है कि उन बच्चों को पहचाना कैसे जाए। ठीक है, सब लोगों को, मुझे पूरा यकीन है कि तमाम टीचर्स को ये मुश्किल पेश आती होगी कि उनको पहचाना कैसे जाए कि वो बच्चे बिलो एवरेज हैं। तो इसके लिए मेरे नज़दीक सबसे आसान तरीका ये है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग इससे अग्री करेंगे मुझसे। 4 से 5 दिन आपको चाहिए होते हैं जब आप लेसन देते हैं और आप उनकी नोटबुक्स चेक करते हैं, तो जो रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं 4 से 5 दिन आपको ये बताने के लिए काफ़ी हो जाते हैं कि ये बच्चा वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा जो बाकी बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा तरतीब से चलें और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होकर चलें तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि वो जो 4 या 5 दिन जिनमें आपने ये अंदाज़ा लगाया कि फ़लाँ बच्चा जो है वो किसी भी लेसन को उस तरीके से नहीं समझ पा रहा, उस तरीके से उसका जवाब नहीं दे पा रहा, अपनी नोटबुक्स में मुंतकिल नहीं कर पा रहा अपने ख़यालात को, जैसा कि बाकी तमाम बच्चे दे रहे हैं, जो अबव एवरेज और एवरेज बच्चे दे रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप मज़ीद 5 दिन और ले लीजिए। उसके अंदर आपका क्या काम होना चाहिए, आपका काम ये होना चाहिए कि जिन बच्चों को आपने नोट किया है कि ये आपके सबक को, आपके बात को, आपके तजर्बात को उस तरह से नहीं समझ रहे जैसे बाकी बच्चे समझ रहे हैं, तो आप उन्हें उनका नाम यकीनन नोट कर लिया होगा। इन 5 दिनों में आपका काम ये होता है कि आप उनके पिछले टीचर से उनसे मिलिए और उनसे ये पूछिए कि वो कौन से एरियाज़ हैं जो उन बच्चों के बाकी बच्चों से अलग हैं, उन बच्चों से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट वो दे रहे हैं। क्योंकि देखिए हर बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियत रखी होती है। कोई बच्चा किसी सलाहियत में ज़्यादा होता है, कोई बच्चा किसी सलाहियत में ज़्यादा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि तमाम बच्चे एक जैसी सलाहियत के मालिक हों। हर बच्चे में कोई ना कोई ऐसी इम्तियाज़ी खुसूसियत ज़रूर होती है जो किसी और बच्चे से उसके अंदर मुख्तलिफ और बेहतर होती है।
تو جو ہے ہوتا ہی ہے کہ جب ہم پچھلی ٹیچر سے بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ رزلٹ معلوم ہوتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ اس بچے میں کیا صلاحیت ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ کر سیکھتے ہیں، کچھ بچے سن کر بہتر سیکھتے ہیں، کچھ بچے ایکٹیویٹی کے ذریعے بہتر سمجھتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو عام طریقے سے جب آپ کلاس میں لیسن دیتے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، اس کے اندر آپ کو وہ رزلٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ بچہ جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں، وہ بچہ کس صلاحیت میں بہترین ہے، کون سی صلاحیت اس کے اندر باقی بچوں سے زیادہ ہے۔ جس وقت آپ اس بات کا تعین کر لیتے ہیں کہ اس بچے کے اندر کون سی صلاحیت زیادہ ہے، تو پھر آپ کو اس بات میں بڑی آسانی رہتی ہے کہ اس بچے کو مجھے کون سا سبق، کون سا طریقہ جو ہے اس کے ساتھ کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک بات آپ بھی مجھ سے اگری کریں گے یقیناً کہ زیادہ تر یہ مسائل آتے ہیں لینگویج ٹیچر کے ساتھ، کیونکہ چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ اردو ہو، یا کوئی سی بھی زبان ہو، لینگویج ٹیچر کے ساتھ، زبان پڑھانے والے ٹیچر کے ساتھ یہ مسائل زیادہ آتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بھی بچہ، چاہے وہ اردو ہے، چاہے وہ انگلش ہے، اگر وہ پڑھنا نہیں جانتا، اگر وہ اس کو لکھنا نہیں جانتا، تو کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے؟ آپ نے جو بتایا، جو پڑھایا، اس نے سنا، اس کو سمجھا، لیکن جب وہ اپنے نوٹ بک کے اوپر اس کو منتقل کرنے کا وقت ہے تو پھر وہ اس کو نہیں اس کو منتقل کر پا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لکھنے میں کمزور ہے، کیونکہ وہ پڑھنے میں کمزور ہے۔ جو آپ نے سوال اس سے کیا ہے، اس کو اس نے پڑھا اور ٹھیک سے سمجھا نہیں سمجھ سکا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر یہ مسائل پہلے حل کر لیں کہ اس کا لینگویج کے مسائل کو حل کر لیا جائے، اس کو پڑھنے لکھنے میں اس کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کر لیا جائے، تو وہ خود بخود بہت بہترین راستے پر نکل پڑتا ہے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی بھی بچے کو صرف پڑھنا اور لکھنا سکھاتے ہیں تو اپنی زندگی کے راستے چننے میں اسے کبھی کوئی مشکل نہیں ہوگی، وہ بہت تیزی سے اپنے سفر کی طرف رواں دوا ہوگا، کیونکہ اسے پڑھنا آ چکا ہے، اب اسے لکھنا آ چکا ہے۔ وہ مختلف کتابوں سے، مختلف ہر قسم کی تحاریر سے، چاہے وہ انٹرنیٹ پر ہو، چاہے وہ کتابوں میں ہو، یا کہیں پہ بھی ہو، کہیں بھی کوئی بھی تحریر ہو، اس کو پڑھ سکتا ہے، اور جب پڑھ سکتا ہے تو پھر اس سے نتیجہ بھی اخذ کر سکتا ہے، اور جب نتیجہ اخذ کر لیتا ہے اور اسے اپنے تاثرات، اپنے خیالات، اپنے جو جوابات آپ مانگ رہے ہیں، اگر ہم کلاس کی بات کریں، جو جوابات آپ مانگ رہے ہیں، تو اسے نوٹ بک میں منتقل کرنا آسان ہے اس کے لیے، وہ لکھ سکتا ہے، تو پھر آپ کے پاس بہترین رزلٹ آتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو ہمارا مسئلہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم لینگویج کی پرابلمس کو اس کے ساتھ دور کریں۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرے طریقے کہ اگر اس کو لینگویج کا پرابلم نہیں ہے، اس کو لکھنا بھی آتا ہے، اس کو پڑھنا بھی آتا ہے، اپنے ذہن میں جو نکات ہیں، جو اپنے خیالات ہیں، جو اپنے تاثرات ہیں اور جو تصورات ہیں، وہ ان کو نوٹ بک میں پیش کر سکتا ہے، لیکن اس کو کسی اور طریقے سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، آپ کا نقطہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کو سمجھانے کا انداز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا پتہ وہ سن کے زیادہ اچھا نہ سمجھ سکتا ہو، کیا پتہ وہ دیکھ کر زیادہ اچھا سمجھ سکتا ہو، کیا پتہ وہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے زیادہ اچھا سمجھ سکتا ہو، تب آپ ان طریقوں کی طرف آتے ہیں۔ تو جہاں تک میں نے ابھی بات کی کہ ہم کو لینگویج جو اس کے بیریئرز ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، ان کو ہمیں حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے طریقہ یہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ریٹن ٹاسک ہم تیار کرتے ہیں کلاس کے اندر، جب ہم پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ریٹن ٹاسک تیار کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس تقریباً ہر قسم کا مواد موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ بناتے ہیں ابو ایوریج بچے کے لیے ایک ایکسرسائز بناتے ہیں، ایک ایوریج بچے کے لیے بناتے ہیں، تو آپ کو ساتھ میں ایک بلو ایوریج بچے کے لیے بھی ایکسرسائز بنانی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بچہ، میں ایک معمولی سی بات کرتی ہوں، چلے ہم اگر رائٹنگ اسکلس کی طرف آتے ہیں، ہمیں کسی بچے سے کوئی مضمون لکھوانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو ابو ایوریج بچے ہیں، اس کو آپ نے موضوع دیا، وہ اس موضوع کے اوپر بڑے آرام سے ایک مضمون لکھنا شروع کر دے گا، اور وہ آپ کو ایک مضمون لکھ کر دے دے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، ایوریج بچہ آتا ہے۔ ایوریج بچے کے لیے تھوڑا سا اگر مشکل ہے مضمون کو لکھنا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا آبجیکٹیو
آبجیکٹیوز آپ دے دیتے ہیں کہ کچھ آپ اس کو پہلے آبجیکٹیو دیتے ہیں کہ کیا آپ کا مقصد ہے پوچھنے کا، آپ اس کو یہ دیتے ہیں، آپ اس کو سوالات کے ذریعے اس سے مضمون اخذ کروا سکتے ہیں. کہ آپ نے مختلف سوالات دے دیے ہیں کہ ان کے جوابات لکھتے ہوئے، جوابات کو تحریر کرتے ہوئے ایک مضمون تیار ہو جائے گا، تو وہ اس کے لیے آسان ہے. پکٹوریل آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو تصاویر کے ذریعے آپ اس سے پوچھیں کہ یہ اس تصویر میں کیا ظاہر ہو رہا ہے، اور اس سے معلومات لیتے ہوئے اس میں کیا دیکھا، اس کو کیا خاص باتیں نظر آئیں، آپ ان کو اکٹھا کرتے ہوئے چند معروضی طریقے سے، یعنی مثال کے طور پہ چلے آپ نے آبجیکٹیو ٹائپ لے لیے، یعنی خالی جگہ لے لی، کسی اور بھی طریقے سے آپ نے کر لیا. آپ کو پتہ ہے آبجیکٹیو ٹائپ تو بہت طریقے کے ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ لے لیا اور اس کے ذریعے آپ نے ایک مضمون بچے سے تیار کروا لیا. جو رزلٹس کا آیا وہ ایک مضمون کی شکل میں آ گیا. تو جو مقصد تھا آپ کا وہ آپ کا حل ہو گیا. لیکن بس صرف اتنا ہے کہ ابھی وہ بچہ، آپ ظاہر ہے اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ وہ ساری زندگی صرف اور صرف آبجیکٹیو ٹائپ آپ اس کو دیں اور اس کے ذریعے ایک مضمون لکھتا ہے، یا یہ کہ بچے سوالات کے ذریعے آپ کو جوابات لکھتے ہوئے ایک مضمون دے رہے ہیں. تو آپ کو لانا سب کو ایک پوائنٹ پہ ہے، لیکن آپ اس کو آہستہ آہستہ لے کے چلنا شروع کریں. تو اس سے ایک سٹیپ کرتے ہوئے آپ اس کو یقیناً ان بچوں کے صف میں کھڑا کر سکتے ہیں جو کہ خود ایک مضمون لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. یہاں میں نے مضمون کا نام اس لیے لیا کیونکہ یہ ایک عام سی چیز ہے جو سارے ٹیچرز فیس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مضمون وہ چیز ہے جو تقریباً ہر سبجیکٹ کے اندر آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. آپ لینگویج دیکھ لیں، اردو میں پڑھی جائے گی، آپ کو انگلش میں پڑھے گی. مثال کے طور پہ آپ سائنس پڑھا رہے ہیں، سائنس کے اندر آپ نے کوئی تجربہ کیا ہے، کوئی چیز سکھائی ہے نہیں، اس کا نچوڑ کیا ہے، آپ کو اس بچے سے یقیناً وہ نچوڑ چاہیے جو آپ نے سمجھایا ہے، جو آپ نے پڑھایا ہے، جو آپ نے دکھایا ہے. تو وہ اس کو ایک مضمون کی صورت میں یقیناً لکھے گا، ایک عبارت کی صورت میں، ایک مضمون کی صورت میں. تو یہاں پہ بھی آپ کو مضمون چاہیے. آپ سائنس کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ دیکھ لیں، آپ تقریباً ہر سبجیکٹ کے اندر آپ تاریخ دیکھ لیں، اسلام دیکھ لیں، دین اپنا دیکھ لیں، آپ کوئی بھی چیز آپ کو پڑھائیں، کچھ سمجھائیں، آپ کو اس کا رزلٹ آپ کو ایک چھوٹے سے مضمون یا چھوٹی سی عبارت کی شکل میں چاہیے. تو لہٰذا میں نے اس وقت ایک مضمون کا وہ پکڑا ہے. تو میں نے اس سلسلے میں آپ کو میں یہ طریقے بتائے ہیں کہ آپ کس طریقے سے بچے کو یہ اس راستے پر لگا سکتے ہیں کہ مضمون دراصل ہے کیا. کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اس کو ساری زندگی سوالوں کے جواب حل کرنے ہیں، امتحانات دینے ہیں اور بڑے بڑے امتحانات کا سامنا کرنا ہے. جب آپ کسی بچے کو پڑھاتے ہیں، نوٹس، پوائنٹس، آبجیکٹیو ٹائپ، پریکٹیکل ایکٹیویٹی، تصاویر، کویسچنائرز بھی ایسی چیز ہوتی ہیں. دیکھیں آپ ایک بچے سے آپ کو یہ اخذ کروانا ہے کہ اس نے سائنس کا لیسن آپ نے کوئی چیز سمجھائی. اب آپ کو پتہ یہ کرنا ہے کہ اس نے آپ کی بات کو یا اس نقطے کو صحیح سے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. تو کیا ہوگا، آپ نے کسی بچوں کو سوالات دیے ہیں اور ان بچوں نے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ایک چھوٹے سے عبارت کی صورت میں دیا. آپ کو اپنا تمام اس جس نے سمجھا ہے اس کی نچوڑ کی صورت میں ایک آپ کو عبارت لکھ کے دے دی. لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو اپنی سمجھ کو تفصیل سے نہیں لکھ سکتے، تحریر کر سکتے. آپ اسے انہیں کویسچنائر دیتے ہیں، تو ان کویسچنائرز کے ذریعے، ان کویسچنائر کے جو جوابات اس میں دیے ہوئے جو سوالات ہیں ان کے جوابات کے ذریعے وہ بچہ بہت اچھے سے اپنا کام، آپ اپنی جو سمجھ ہے وہ آپ تک پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ریسرچ وغیرہ ایسے ٹاپکس ہیں کہ ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ مختلف طریقے ڈھونڈیے، مختلف طریقے نکالیے اور یہ دیکھیے کہ آپ بچے سے کس طرح سے آپ اس کے کام سے اخذ کر سکتے ہیں کہ اس نے کہاں تک سمجھا، کہاں تک سیکھا اور آپ کی بات اس کو کس حد تک سمجھ میں آئی. ٹھیک ہے. جب بچہ آپ کو یہ بتانا شروع کر دے گا کہ اس نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، تب آپ ایک فکر سے آپ آزاد ہو گئے. وہ فکر کیا ہے کہ اس بچے کو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی. جب آپ اس فکر سے آزاد ہو گئے کہ بچے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، تب آپ اس فکر کی طرف آتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کو کس طرح سے مربوط طریقے سے آپ کے سامنے پیش کریں. ٹھیک ہے. اس کے لیے ساتھ ساتھ آپ کام کرتے رہیے. یہ تو دیکھیں تمام ٹیچرز کو معلوم ہی ہوگا کہ ہم ہمیشہ جو اسٹرگلرز ہوتے ہیں ان کے لیے ایکسٹرا ایفرٹس کرتے ہیں، ایکسٹرا کوششیں کرتے ہیں. اور وہ کوششیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوتی ہیں کہ
ہم ان کو ایکسٹرا ریڈنگ، ایکسٹرا رائٹنگ اور الفاظ کو ملانا، سمجھانا، کس طریقے سے ان کو لکھا جاتا ہے. آپ ہمیشہ تمام ٹیچرز 2 لیٹر 3 لیٹر ورڈس بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ ہمارے لیول پہ آئے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ آپ کو وہ رزلٹ دینا شروع کر دیتا ہے جو کہ آپ چاہ رہے ہیں. تو میرے نزدیک اگر آپ مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیں تو پھر آپ اپنے مسائل کا حل بہت آرام سے تلاش کر سکتے ہیں. صرف ضرورت آپ کو کس بات کی ہے؟ آپ کو ضرورت آرگنائز ہونے کی ہے. ٹھیک ہے، ایک بار آرگنائز ہو جائیے اور اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے اگر آپ اپنا کوئی ٹیبل تیار کرنا چاہتے ہیں، ٹیبل تیار کیجیے جس کے اندر آپ ان تمام بچوں کا ڈیٹا رکھتے ہیں جو کہ آپ کے نزدیک آپ کے لیول، آپ کے جو مطلوبہ لیول ہے اس تک ابھی وہ نہیں پہنچے. تو آپ وہ ڈیٹا ان کا کلیکٹ کیجئے، اس کو آپ اپڈیٹ کرتے رہیے کہ اب وہ بچہ کس لیول پہ آ گیا ہے، اب وہ بچہ کس لیول پہ آ گیا ہے. آپ یقیناً دیکھیں گے کہ آپ کے بچے آہستہ آہستہ آپ کے لیول پر آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کا جو میرا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ ہم کسی بھی بچے کو اپنے لیول تک ایک کلاس کے اندر، اور آپ میں نے آپ سے شروع بھی، آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے آپ سے پہلے بھی باتیں کہہ چکی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے صرف وہ بات کرتی ہوں جو میں نے اپنی لائف میں آزمائی ہوتی ہیں. تو لہٰذا جس طرح ایک عام انسان ہونے کے ناطے میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں تو یقیناً آپ لوگ بھی وہ کام کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ میں اپنی باتوں کو اسی لیے کھل کے آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں، آپ اپنی زندگی میں ان کو استعمال کر سکیں. تو آپ ان سب چیزوں کو استعمال کیجئے، اپنے آپ کو آرگنائز کیجئے، کیونکہ جب تک آپ آرگنائز نہیں ہوں گے آپ بچوں کو آرگنائز نہیں کر سکتے، اور جب تک بچے آرگنائز نہیں ہوں گے آپ کے مطلوبہ لیول تک پہنچنا ان کے لیے مشکل ہے، اور آپ کو انہیں اپنے مطلوبہ لیول تک پہنچانا بہت مشکل ہوگا. تو لہٰذا آرگنائز ہو جائیے اور آرگنائز کیجئے اپنے اسٹوڈنٹس کو اور مطلوبہ نتائج حاصل کر لیجیے. شکریہ. اس سلسلے میں اگر آپ کو بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ یقیناً کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.